बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वर्सीज, इंशा बखैर पाकिस्तान। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल पे वर्सीज पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपने ज़मान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आपके दुआओं से, आपके प्यार मोहब्बत और सपोर्ट से। आज है जुमे मुबारक और सुबह 11 बजे न्यू जर्सी में टेम्परेचर 22 डिग्री है, जो कि 66 फ़ारेनहाइट बन जाता है। मौसम बहुत अच्छा है और आज ही सितंबर 1 और हमने गर्मियाँ छोड़ कर आए हैं। अगस्त का महीना ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो दोस्तों, आज जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक बहुत औलनाक और बहुत तशवीशनाक और बहुत अपनी नहवियत का बड़ा ख़तरनाक एक वाक़या है। ये वाक़या कुछ दिन पहले सियालकोट तहसील समरियाल के एक गाँव में ये वाक़या पेश आया। एक खातून जो 7 महीने का हमला थी, वो डॉक्टर के पास चली जाती है और इंजेक्शन लगवाने के लिए, और वहाँ डॉक्टर 2 और ख़वातीन के साथ मिलकर पहले इनके गला तेज़दार आले से काट देते हैं। उसके बाद फिर ऑपरेशन करके उसके पेट से बच्चा निकालते हैं और इस दौरान खातून का इंतकाल हो जाता है और जो 7 महीने का बच्चा है वो भी इंतकाल कर देता है। सो फिर उसके बाद उसके लाश को संदूक में डाल के अपने घर में रखते हैं। उस खातून जो 7 महीने का आमला थी, उसके जो उस वाक़या उसके साथ पेश आया, उसके जो खावन है वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दिया और रिपोर्ट में कहा कि मैं घर पे नहीं थी, किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जो वापस आया तो मैंने देखा मेरी बीवी मुझे घर में नहीं मिल रही है। तो पुलिस ने FIR दर्ज करके फिर पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू कर दिया और बड़ा मुश्किल से पुलिस ने लाश को डिस्कवर कर दिया। पुलिस ने CCTV के ज़रिए उन्होंने पहले आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक तक पहुंच गया, उसके बाद उस मकान तक पहुंच गया जहां उस खातून को लाश को संदूक में छुपाया गया था। और उसी दौरान उन्होंने जो डॉक्टर है और जो 2 ख़वातीन गिरफ़्तार कर दिया गया। तफ्तीश के बाद जो ख़बर सामने आया, जो उस वाक़े का जो सबब बना, वो सिर्फ बच्चा हासिल करना था। और उस 2 ख़वातीन में से एक खातून जो था, उसकी एक बेटी है जो उसका नरीना औलाद नहीं थी, तो उसने अपनी माँ को कहा था कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जगह से मुझे बच्चा ला कर दो। तो इस वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया और इस औरत के साथ जो खातून थी आमला, उनके साथ उन्होंने ये जुल्म कर दिया और उसके गला काट के फिर उसके पेट फाड़ के फिर बच्चा भी निकाल दिया। जो माँ और जो बच्चा था वो दोनों इंतकाल कर गए। तो ये अपनी नहवियत का एक बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाक़या है दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान में रोज़ाना हम TV में देखते हैं कि अस्पतालों से नवज़ायदा बच्चे गुम हो जाते हैं और अगवा कर दिया जाता है। फिर CCTV के ज़रिए फिर वो उस मुलज़मान तक पहुंच जाते हैं, जिसमें उसमें नर्स भी शामिल होता है या उस अस्पताल का जो आया है या उस जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी में जो काम करते हैं, सब मिले होते हैं। लेकिन फिर उन जो पहुंच जाते हैं, फिर उनको जो गिरफ़्तार किया जाता है, या तो पुलिस के तफ्तीश में कमी होता है या जो लोग गवाहान होता है वो पेश नहीं होता है, उनका जो केस होता है फिर अदालतों में जाके फिर पेंडिंग में जाता है, जेलों में जाते हैं, उसका कोई फ़ैसला नहीं आता सामने। तो जो जराइम का जो सिलसिला का जो बढ़ता हुआ सिलसिला है वो नाम रुकने का नहीं लेता और इसका वजह यही है जो उनके केसों का फ़ैसला नहीं होता। अब देखें ना कि जिस तरह का पाकिस्तान में, जिस तरह का आपको पता है 55,000 से ज़्यादा हमारा जो आम पाकिस्तानी वो जेलों में है और एक जेल में जो सेल है उसमें 50-50 जो लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, स्पेशली जो PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतिया बंदियाल है, वो कभी इस तरह का उन्होंने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया कि हमें बता दिया जाए जो हमारा आम पाकिस्तानी वो जेल में कैसे रहता है। लेकिन इमरान खान के लिए वो अटॉर्नी जनरल को हुक्म कर देता है कि आप मुझे रिपोर्ट पेश करें और रिपोर्ट मेरे चैम्बर में रखें और मुझे बताया दिया जाए कि इमरान खान के साथ क्या सलूक होता है, वहाँ इमरान खान को तक जेल में कौन सा ऐसा फैसिलिटीज़ दिया जाता है। सो हमारे जो अदालतों का जो खान है वो सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए सुनते हैं और जो आंख है वो सिर्फ पॉलिटिशियन की तरफ देखते हैं। अभी देखें जिस तरह के वाक़यात होता है, कभी आम पाकिस्तानियों के लिए जो वाक़यात होता है, कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदियाल जो आजकल PTI का चीफ जस्टिस है, कभी उसने सो मोटो नोटिस लिया है? कभी उसने अदालतों का दरवाज़ा आधी रात को खोल दिया है? कभी उसने छुट्टी के दिन अदालतों का दरवाज़ा खोल दिया है? हमारे आम पाकिस्तानियों के लिए कभी भी नहीं। तो ये जो वाक़यात का बढ़ता हुआ वाक़यात का जो हालात है, इसी वजह से कि हमारा अदालती निज़ाम सिफर है, सिफर। क्योंकि जो अदालतों के जो आम पाकिस्तानी को जो अगर बेगुनाह भी उसी साल में है, गुनाहगार भी है, और जो बेगुनाह का जो उसका 5 साल 6 साल उसी जेल में गुजर जाता है,
اس کے بعد جب اس کو باری آ جاتا ہے پر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے تو اس کا جو 5 سال جو جیل میں گزر گیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان صرف قائد اعظم نے تو پاکستان سب کے لیے بنایا تھا، اور جو علامہ اقبال تھا پاکستان کا خواب سب پاکستانیوں کے لیے دیکھا تھا. لیکن آج کل ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے، ہمارا جو عدلیہ ہے، وہ صرف عام پاکستانی کے لیے نہیں ہے بلکہ بالکل عام پاکستانی کے لیے اشرافیہ کے لیے بنایا گیا ہے. جس طرح کا ہمارا عدالت نظام ہے نا، جو ابھی دیکھیں نا کہ جس طرح کے وہ جو فالو کرتے جو پولیٹیشن کا جو کیسز ہوتا ہے، وہ پولیٹیشن جیل میں بھی جائے، 5 سال بھی جائے، 10 سال بھی، ان کے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں. انہوں نے فیسلٹیز میں اسی طرح رہنا ہے جس وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. جس طرح فیسلٹی جیلوں میں فیسلٹی ان کو ملتا ہے نا، جیلوں میں ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے پاس ہر چیز ہے. ابھی عمران خان کو دیکھیے جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اٹیک جیل میں. میرا مشورہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس طرح رپورٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اٹارنی جنرل نے، اس کے بعد اگر آپ اس میں مطمئن نہیں ہو تو آپ اس طرح کریں کہ عمران خان کو جا کے میریت ہوٹل میں وہاں پہ رکھے اور میریت ہوٹل کو آپ سب جیل بنا دیں، تو آپ کے دل کی تسلی ہو جائے، آپ کو سانس بھی سکون آ جائے، آپ کے بیوی کے بھی سکون ہو جائے گا، آپ کے پوتیوں پوتے جو آپ کے خاندان میں جو عورتیں ہیں نا ان کو سکون آ جائے گا کہ نہیں، ان کو کم از کم تسلی ہو جائے گا کہ عمران خان جو ہے وہ کیونکہ وہ پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ پڑھا تھا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا وہ بھی تھا، کیپٹن بھی تھا، تو اس لیے اس کے لیے سارا کچھ ہونا چاہیے. جس طرح پنکی پیرنی نے سپریم کورٹ میں جو اپنے بیان انہوں نے قلم بند کر اس نے یہی کہا تھا کہ میرا خاوند جو ہے وہ پرائم منسٹر رہا ہے اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس نے گریجویشن کیا ہے اور سابق پاکستانی کپتان بھی ہے. سو اگر اس طرح کا آپ کے پاس اس طرح کا کوالیفیکیشن ہے اور اس طرح آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایک ویلیو ہے آپ اس طرح، تو آپ اگر جیل میں بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن جو ہمارا پاکستانی ہے جو وہ کبھی پرائم منسٹر نہیں رہا ہے، کبھی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے، کبھی وہ پاکستان کے کپتان نہیں رہے، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. کم از کم آپ کے پاس یہ ریزن ہونا چاہیے، اسی ریزن کے بیس پہ پر آپ کو فیسلٹیز بھی مل جاتا ہے، ریلیف بھی مل جاتا ہے، جس طرح کہ عمران خان کے دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے. یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے عمر اختیار بنلیال، جو آج کل عمران خان کا چیف جسٹس بنا ہوا پی ٹی آئی کا، یہ 16 ستمبر سے پہلے کچھ نہ کچھ دھماکہ ضرور کرے گا اور کرنے والا ہے. لیکن ان کا دوسروں کا شاید میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو فرق پڑنا ہے وہ ہمارا عام پاکستانیوں کا ہے، جو آج کل ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، 2 چیز تھا جو ہمیں خبروں میں ہمیں انفارمیشن ملتا تھا، یا تو پی ٹی وی تھا، لیکن پی ٹی وی میں جرائم کا جو خبریں تھا وہ نہیں آتا تھا، اور دوسرا اخبار تھا. تو پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اخبار یوز کرتے، لیکن جو انہوں نے نہیں پڑھے لکھے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کا پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن آج کل کیا ہے، آج کل جو ہے نا وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. ہر گھر میں چاہے آپ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو، ہر گھر میں جو اگر موبائل فون ہے تو آپ نے پڑھا لکھا بن گئے ہو، کیونکہ آپ نے ایک بٹن دبانا ہے، آپ نے یوٹیوب یوز کرنا ہے، یوٹیوب میں جو چاہے آپ کو مل جاتا ہے، جس طرح آپ چاہیں انفارمیشن. آپ اس انفارمیشن آپ مثبت بھی لے لیں آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ اس انفارمیشن کا آپ منفی سائڈ بھی لے لیں وہ بھی ہے. لیکن ہمارا جو آج کا جو سوسائٹی ہے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، وہاں سے جو نیوز دیکھتے ہیں، وہاں سے جو خبریں ان کو ملتا ہے، وہ جس طرح بڑھتی ہوئی جرائم ہے اسے لگتا ہے جو سارا کچھ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں نا، وہ ان کا مثبت پہلو نہیں دیکھتے، وہ منفی پہلو حاصل کرتے ہیں، تو اس طرح جرائم ہو جاتا ہے. اب یہ جو آپ کے پاس یوٹیوب ہے اور آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں پڑھا لکھے کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے. آپ آج کل جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، وہ آپ کے برابری بھی کھڑے ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کر کے. جو چیز آپ کو نہیں پتہ ہوگا ان کو زیادہ پتہ ہے، ان کو زیادہ ہم سے پتہ ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کو یوز کریں. اس لیے وہ سارا جو بڑھتی ہوئی جو جرائم ہے وہ بڑھتا ہوتا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. پہلے ہمارا عدالتوں کا نظام، اس کے بعد بھی جو پولیس کا تفتیش ہوتا ہے گاؤں کا، آج کل سوشل میڈیا کا. تو سوشل میڈیا کا تو روکنے والا کوئی ہے نہیں ہے. ہم اس کو کیسے روکا جائے؟ ہر گھر میں جو فیملیز ہیں وہ سب اپنی موبائل فون میں بزی ہے. میں ایک زمانے میں سوچتی تھی کہ جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ شاید ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن آج کا جو جرائم ہے نا وہ تو پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں وہ تو یوٹیوب سے دیکھ کے وہ سارا کچھ کرتے ہیں.
تو میرا جو ایک سوچ تھا اس زمانے کا وہ پازیٹیو تھا، لیکن آج کے زمانے میں غلط ہوں میں نے غلطی کیا تھا اس وقت بھی، جو میں سوچی تھی کہ شاید جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ جرائم کرتے ہیں. اگر پڑھے لکھے نہیں وہ جرائم کرتے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتا، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے، ایجوکیشن سے انفارمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. انفارمیشن آج کل ان پڑھ بھی لیتا ہے، وہ ایک فون میں اپنے یوٹیوب لگانا ہے اور سارا دیکھنا ہے. تو یہ آج کل ہمارے جو حالات ہے پاکستان کہاں تک جا رہا ہے، کہاں گیا وہ اسلامی اقدار، کہاں گیا وہ ہم جب پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا تھا. سب کچھ نہیں ہے. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، کہاں انسانیت؟ اس عورت کے ساتھ جو 7 ماہ کا عملہ تھی اس کے ساتھ انسانیت ہو گیا؟ کسی غیر مسلم نے تو اس کے ساتھ کیا نہیں ہے. اس کا اپنا مسلمان لوگوں نے کیا ہے، اس کا اپنی پاکستانی نے کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی نان مسلم کیا نہیں ہے. تو کہاں گیا وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا؟ کہاں ہے وہ انسانیت کے اقدار جو ہمارے اندر ہونا چاہیے؟ کچھ سارا ختم ہو گیا ہے سب کچھ. ہم یہاں پہ امریکہ میں جب نیوز دیکھتے تو ہمارے ہوش اڑ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، ہمارے جو لوگ اس سوسائٹی وہ کس طرف نکل رہے ہیں. کیا یہی تھا پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا اور علامہ اقبال نے خواب میں دیکھا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں جب وہ پرائم منسٹر تھا ایک انٹرویو دیا تھا ایک غیر ملکی چینل کو، اور اس دوران اس جو جرنلسٹ تھا حجاب کے بارے میں پوچھا تھا. تو عمران خان نے کہا تھا کہ حجاب جو ہے نا ہر عورت کے لیے ضروری ہے اور یہ عورت اس میں محفوظ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان میں حجاب کے اندر ہمارے جو خواتین ہیں وہ کیا محفوظ ہے؟ ابھی 2-3 دن پہلے ایک CCTV ایک نیوز آیا TV میں، کراچی میں ایک خاتون جو اس نے جو حجاب کیا تھا، حجابدار خاتون تھی، اس کے ساتھ 2 ڈاکو نے اس کو پکڑ لیا، اس کو گردن کو جکر سے پکڑ کے، اور ایک جو ڈاکو تھا اس کو گردن سے پکڑا، اور دوسرا جو ڈاکو تھا اس کے ہاتھ سے انگوٹھیاں اس کے پرس بھی نکال کے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کو ٹوڈا مار کے وہ بھاگ کے چلے گئے. تو کہا گیا حجاب کا عورت کی حفاظت؟ پاکستان میں نہ حجاب میں حفاظت ہے، نہ پاکستان میں مائیں جو عملہ ہے وہ محفوظ ہے، اور نہ ہمارے جو بچے اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر وہ محفوظ ہے. کوئی حفاظت نہیں ہے. کوئی بھی طریقہ آپ کر لیں، پاکستان میں جو عام جو سوسائٹی کے ہماری جو سوسائٹی وہ کوئی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ حجاب کرے یا نہ کرے. حجاب تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ حجاب جو ہے نا انسان اس میں محفوظ ہوتا ہے، لیکن جس طرح دکھایا جائے اس میں تو حفاظت کا کوئی نام نہیں ہے. وہ خاتون بیچارے کے ساتھ جو محفوظ تھا اس نے حجاب کیا تھا، اس کے ساتھ کس طرح واقعہ ہو گیا؟ ہمارے ہر چیز کو اگر مثبت ہم اس کو بنائیں، لیکن ہمارے جو سوسائٹی کے لوگوں نے اس کو منفی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے حالات پاکستان کا. جس طرح میں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے. جس طرح پاکستان میں جرائم جو ہو رہا ہے، کیا اس نے کبھی اس جرائم کا نوٹس لے لیا؟ اس رضوانہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس بچی کے ساتھ اس کا کیس کا کچھ بنا؟ جو سیشن جج میں جو اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کیا، اس رضوانہ بچی کے بعد 2 اور واقعات جس طرح وہ بچیوں کے ساتھ گھروں میں اندر جو ان کے ساتھ جو واقعات ہو گیا، جو اس کے اوپر ظلم ہو گیا، کوئی نوٹس نہیں ہے. صرف خبریں TV میں آتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ یہ ہو گیا. میں نے بھی افسوس کر دیا، آپ نے بھی کیا، جرنلسٹ نے بھی کیا، سب نے کیا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نکلتا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے عدالتیں جو ہے نا بس پولیس کیس ہو گیا اس کو جیل میں ڈالو، فیصلہ بعد میں دیکھا جائے گا. کیونکہ پہلے ہمارا جو پولیٹیشین کا جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے. آپ پاکستان کے سب سے بڑا چور بھی ہو، آپ توشہ خانہ چور بھی ہو، آپ نے سائفر کا بھی غلط بیانات دے دیا، آپ نے نومائی کے ساتھ بھی آپ نے جس طرح پاکستان کا تہس نہس کر دیا، سارا کچھ آپ نے کر دیا. لیکن پھر بھی آپ کا کیس سنا دیا جائے، آپ کو ریلیف دیا جائے، آپ کو جیل میں کس طرح رکھا جائے. وہ ہمارے عدالتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو نا آج کل عمران خان ہے، ان کا کیسوں کے بارے میں ہے. باقی پاکستانی جو باہر میں جائے
کوئی بات نہیں، اگر اس عورت کے ساتھ جو 7 مہینے کا عملہ تو اس کے ساتھ ہو گیا، اگر رضوانہ کے ساتھ ہو گیا، اور اگر 2 رضوانہ کے بعد 2 اور لڑکیوں کے ساتھ ہو گیا، اگر جو ہمارے بہن جو جس نے ایجاب کیا تھا اس کے ساتھ ہو، کوئی بات نہیں ہے، ان کا کون کاؤنٹ کرتا ہے؟ وہ کہاں وہ پاکستانی شامل ہوتے ہیں؟ کون ان کو پاکستانی کاؤنٹ کرتا ہے؟ پاکستانی جو ہے نا وہ صرف ہمارا پولیٹیشین ہے، اور خصوصاً عمران خان ہے، کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں چاہے اس نے کس طرح پڑھا، اس کا ڈگری جعلی ہے وہ اصلی ہے، وہ اس کے پاس کتنا انفارمیشن ہے، جس طرح وہ اس کے حکومت کے دوران بولتا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس 12 سیزن ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا تھا۔ یہ جو بشرا بی بی کہتی ہے نا کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی میں گریجویشن کیا ہے، وہ اس کے معلومات انفارمیشن دے کے کہتا تھا کہ پاکستان میں نا 12 سیزن ہے، 12 مہینے نہیں 12 سیزن ہے، عمران خان کہتا تھا۔ اور جو ہمارے پیغمبروں کے جو نمبرز دیا تھا وہ بھی انہیں کے پڑھا لکھے ہونے کا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کتنا پڑھا لکھا ہے۔ آپ نے پرائم منسٹر رہے ہو، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، آپ کپتان رہے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں بھی کہوں کہ میں نے امریکہ سے اور نیو یارک یونیورسٹی میں اور یا میں کئی اور یونیورسٹی میں نے پڑھا، لیکن اگر میں نے جو کیا میں جہاں سے پڑھی ہوں وہ میرا کور کرے گا، وہ میرا جو جہاں سے میں پڑھی ہوں میں، یہ آپ ہمارے پڑھے لکھوں جو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کی مینٹلٹی ذرا دیکھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور اس نے لا پڑھا ہوا ہے، اور اس کا مینٹلٹی ذرا دیکھے کہ ان نکات پہ وہ عمل کرتا ہے جو پنکی پرنی اپنی بیان میں کہتی ہے کہ عمران خان کو نا اس وجہ سے اب ریلیف دیا جائے کیونکہ عمران خان پرائم منسٹر رہا ہے، چاہے اس کا انفارمیشن تھا، چاہے وہ سیاسی اس کا شعور تھا، چاہے نہیں تھا، جس طرح اس نے حکومت چلایا، اور اس نے چاہے اس نے جو یونیورسٹی میں پڑھا کس طرح پڑھا، آیا وہ لائق انسان تھا، قابل انسان تھا، پڑھا لکھا انسان تھا؟ نہیں، بس نام ہونا چاہیے، وہی پاکستانی ہے، اس کو ریلیف دیا جائے۔ آپ کا جو پرسنالٹی اس حساب سے، عمران خان جینس پہنتا ہے، عمران خان کا شکل اچھا ہے، وہ اسمارٹ ہے، وہ اچھا دکھتا ہے، اور اس کے پاس 2 کتے ہیں، کتا بھی رکھنا بھی آپ کے پرسنالٹی کا ہائی دکھاتا ہے۔ آپ یقین کیجیے پاکستان کا اگر آپ کے پاس کتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بہت ہائی کلاس کے لوگ ہیں، یہ بھی ہماری سوسائٹی کی مینٹالٹی ہے۔ سو یہ تھا دوستوں آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کرنا، اپنی چاروں طرف دیکھیے گا، اپنی خیال کیجیے گا، آپ نے پاکستان کے اندر آپ نے اپنی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان میں پولیس آپ کو حفاظت نہیں کر رہا ہے، ہمارے جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ نہیں کر رہا ہے، ہمارا عدالتی نہیں کر، آپ نے اپنی حفاظت خود کرنا ہے۔ آپ نے اگر حجاب بھی پہننا ہے آپ نے حفاظت کرنا ہے، اگر حجاب نہیں پہننا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے آپ محفوظ نہیں ہو، آپ نے کچھ کرنا ہے، اپنی ماں بننے والے آپ نے اپنی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ہے حالت پاکستان ہے آج کل، آپ خود اپنا حفاظت کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو حفاظت کرنے والے لوگ ہیں آپ کا وہ کسی اور کی حفاظت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جب تک اس کو حفاظت نہ دیا جائے ان کو چین کی نیند نہیں آتی ہے، ان کے سانس کا جو چین ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تو اس کو سانس کو بھی چین نہیں آنے جب تک جو حفاظت کرنے کے لیے لوگ جن کو حفاظت کرنے والے ہیں ان کا نیند نہیں آتی ہے۔ سو دوستو آج کے لیے اتنے ہی، اپنے خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔